अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं। मैं आगरा से सिकंदरा जाता था। मेरे दोस्त डॉक्टर वसीम और मेरा पुराना मुलाजिम करीम मेरे हमरा थे। करीम सिकंदरा के कुर्ब जवार का ही रहने वाला था। हमारी मोटर सिकंदरा के करीब एक कब्रिस्तान से होकर गुजरी। कब्रिस्तान सड़क के एक तरफ तकरीबन फरलांग भर तक चला गया था। शिकस्ता कब्रों के दर्दनाक मंजर से मुतासर होकर मैं दम बखुद बैठा था। मुझे एक दफ़ा इस कब्रिस्तान में एक अजीब वाक़या पेश आया। करीम ने यकयक हमारी तरफ मुखातिब होकर कहा। वसीम किसी गहरी सोच में था। चौकन्ना होकर बोला, क्या कहा करीम? करीम कहने लगा कि मैं यहाँ करीब ही एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये किसी ज़माने में शाही कब्रिस्तान था। इसके सिरे पर एक तकिया था जिसमें एक बातूनी फ़कीर रहा करता था। गांव के लड़के अक्सर उससे कहानियां सुनने आया करते थे। एक मर्तबा मैं भी अपने दोस्तों के हमरा शाम के बाद उससे कहानी सुनने आया और किस्से कहानियों में हमें बहुत देर हो गई। मेरे दोस्तों ने सलाह की कि रात यहीं गुजारनी चाहिए। सर्दी शिद्दत की पड़ रही थी। हम लोग तकिए के नीचे छत वाली बेचिराग कोठरी में अपने कंबलों में दुबके हुए अलाव के करीब बैठे थे। गोबर के धुआंदार अलाव से आंखें नहीं खुल रही थीं। कब्रिस्तान की जहर आलूद फिजा कोठरी के अंदर भी असरअंदाज थी। गोबर के तल्ख धुएं से नथनों में हल्की सी जलन महसूस होने लगी। मैं कंबल में मुंह लपेट कर सो गया। आधी रात के करीब मेरी आंख खुली तो एक ऐसी पुरहौल और लर्ज़खेज़ आवाज सुनाई दी कि मेरी रूह कांप गई। कोई जां बल्ब मरीज कर रहा था या कोई जानदार दम तोड़ रहा था। मौत की आखिरी सरसराहट भी शायद इतनी खौफनाक ना होगी। ये आवाज करीब से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने साथियों को जगाया। सबके सब इस लर्ज़खेज़ आवाज को सुनकर हिल गए। गोबर का बदबूदार ईंधन जलकर भस्म हो चुका था। अलाव में गर्मी की आखिरी रमक में मफकूद हो चुकी थी। इस कब्रनुमा तारीक कोठरी के दरो दीवार से सर्दी फूट रही थी। हमारे दिल सीनों में बेचैनी से धड़कने लगे। तकिए का फकीर एक कोने में गर्म गद्दे के बिस्तर पर महवे ख्वाफ था। हमने उसे बमुश्किल जगाया। वो उठा और दोबारा अलाव रोशन करके दीवार से टेक लगाकर इत्मीनान से हुक्के के लंबे लंबे कश लगाने लगा। खौफनाक आवाज बराबर आ रही थी। हमने पूछा, ये आवाज कैसी है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, उसकी तरफ बिल्कुल ख्याल न करो। ऐसी आवाजें अक्सर कब्रिस्तानों से आया करती हैं। शायद किसी गुनाहगार रूह को अजाब हो रहा है। इस बात से हमारी नींद हराम हो गई और हम रात भर अलाव के करीब सहमे हुए आग तापते रहे। पाँव फूटने के करीब वो भयानक आवाज बंद हो गई। उजाला होते ही हम सब वहां से भाग आए। वसीम ने एक पुरजोर कहका लगाया। गोरकन भी लोगों को मरूब करने के लिए कैसी कैसी रवायतें घड़ते हैं। ऐसे वीरान मकाम पर अक्सर बंदर वगैरह आवारा फिरते रहते हैं, जिनकी आवाजों से ये लोग दूसरों को डराकर लुत्फानंदोज होते हैं। करीम अकीदे का पक्का शख्स था। उसने मुख्तलिफ दलीलें पेश करके वसीम को कायल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी राय न बदली। मैं भी करीम का हम ख्याल था, इसीलिए मैंने उसकी तायीद की। आखिरकार तय ये पाया कि कल रात हम लोग भी तजुर्बे के लिए इस पुराने तकिए में रात बसर करेंगे। दूसरे दिन शाम के करीब हम लोग कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए। कब्रिस्तान शहंशाह अकबर के मकबरे से मील भर के फासले पर था और किसी जमाने से इससे बिल्कुल मुल्हिक था। और तकिए का बूढ़ा फकीर हुनूस जिंदा था। उससे हमें उस कब्रिस्तान से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात भी हासिल हुई। हमने उसे इनाम देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो आज की रात हमें अपनी कोठरी में जगह दे और खुद किसी दूसरी जगह रात बसर करे। साईं के जाने के बाद करीम ने कोठरी साफ की और एक तरफ हमारे बिस्तर लगा दिए। खिज़ां का मौसम था। हवा में बेकली और फिजा में एक दर्दंगेज थरथराहट थी। रात की सुनसान तारीकी में दरख्तों की बरहना शाखों से रह रहकर एक हूक सी उठती थी। रोशनी खिड़की की स्याह दीवारों में जज्ब होकर रह गई थी। हम चुपचाप दम साधे हुए बिस्तरों पर पड़े थे। आधी रात के करीब जबकि दुनिया भर सो रही होती है और महवे ख्वाब होती है, यकायक एक मुहीब आवाज ने हमें खौफजदा कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो फरिश्ता अजल की फुनकार ने आवाज दी है या दारोगा जहन्नम के उन कोड़ों की जो किसी गुनाहगार रूह पर बरसाए जा रहे हैं। करीम और मुझ पर खौफ व हरास तारी था, मगर वसीम पर बजाय खौफ के ताज्जुब का अंसर गालिब था। वो झट उठा और टॉर्च हाथ में लेकर बाहर निकल गया। हमने उसे जाते हुए देखा, मगर उसके साथ जाने की जुर्रत न हो सकी। थोड़ी देर में वो वापस आया और कब्रें खोदने वाली कुदाल लेकर दोबारा बाहर जाने लगा।
ہم نے بڑے اصرار سے اسے روکا، لیکن وہ ضدی انسان راز کی تہ تک پہنچنے چلا تھا۔ بے پرواہی سے کہنے لگا، میری فکر نہ کرو، میں لاشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہوں۔ میں نے کدال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تاہم اس کام کے لیے یہ وقت موزوں نہیں، صبح دیکھا جائے گا۔ مگر وہ روکے نہ رکا۔ آخر کریم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ میرے لیے تنہا رہنا دشوار تھا، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ خوفناک آواز ہوائی سرسراہٹ کے ساتھ ناگوار چیخ پیدا کر رہی تھی۔ خشک پتوں کی چڑمڑ کی صدا سے روحوں کے چلنے پھرنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک عجیب سے درخت کے سوکھے تنے ہمیں سوئے ہوئے گنجے سر والے گدھ روشن پڑے تھے۔ لمبی لمبی گردنیں باہر نکال کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ٹارچ کی جھلملاتی روشنی میں ہمارے سائے لمبے لمبے اور ڈراونے نظر آ رہے تھے۔ سہمی ہوئی فضا میں قبریں خود سے مسکراتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم محسوس کرنے لگے کہ مردے اپنی بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں قبروں سے گھور رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے استخوانی ہاتھ بڑھا کر ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس تکلیف دہ خیال کے زیر اثر میں بار بار اپنے سائے سے ڈر کر اچھلنے لگتا، مگر آفرین ہے وسیم پر، وہ جانتا بھی نہ تھا کہ ڈر کس کو کہتے ہیں۔ وہ بے کھٹکے قبروں کو رونتا ہوا ایک پرانی قبر پر جا کھڑا ہوا۔ اس قبر کا تعویذ جو کبھی پختہ تھا، اب میٹھے خربوزے کی طرح ٹرخ کر پھٹ چکا تھا۔ اس پر بے حد کائی جمی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک خزاں رسیدہ جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں قبر پر پھیلی ہوئی تھیں۔ سرہانے کی طرف پتھر کی سل پر متوفی کا نام وغیرہ کنندہ تھا، جو کائی کی کثرت کی وجہ سے اس وقت نہ پڑھا گیا۔ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ وسیم اسے کھودنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت جلد اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ قبر جو بظاہر پھٹ کر شہد کے چھتے کی طرح کھوکھلی ہو رہی ہے، دراصل بہت مضبوط ہے۔ وہ جھاڑی کی سوکھی شاخیں ہٹا کر قبر کا کوئی کمزور حصہ تلاش کرنے لگا۔ یکایک اس کا پاؤں جھاڑی کی جڑ کے قریب ایک گڑھے میں جا پڑا۔ اسی ٹارچ سے دیکھا تو ایک سوراخ نظر آیا۔ وسیم اس سوراخ کو سرگرمی سے کھودنے لگا۔ کدال کی آواز پڑتے ہی وہ آواز یکدم بند ہو گئی، مگر دھن کا پکا وسیم اپنے کام میں مصروف رہا۔ کریم ٹارچ لیے کھڑا تھا اور میں سوراخ سے نکلتی ہوئی مٹی کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پرے پھینک کر جگہ صاف کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس نے قبر کی داہنی طرف کی بنیاد اکھیڑ کر رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے پوری طاقت سے تعویذ سا خول اکھاڑ کر پرے پھینک دیا۔ اب قبر ہمارے سامنے بالکل پھٹی پڑی تھی۔ اف! اس دردناک نظارے سے ہمارے دل تڑپنے لگے۔ قبر میں لاش کے قریب ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا تھا اور مردے کا پستان چوس رہا تھا۔ اس مردے کا تمام جسم مٹی ہو رہا تھا، مگر دونوں پستان تازہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ بچے کی شکل نہایت مکروہ تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی اور کریم بھی بھوت بھوت کہہ کر پیچھے ہٹا، لیکن وسیم نے بچے کو اپنے بازو میں لے لیا اور کوٹری میں لے آیا۔ دیے کی مسلسل روشنی سے گھبرا کر بچہ رونے لگا۔ اس کی بھیانک آواز کوٹری کی دھندلی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ میں اور کریم اچک کر کونے میں جا گھسے۔ یہ وہی آواز تھی جو قبر کے اندر سے سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ خدا کی پناہ یہ ایک ننھے سے بچے کی آواز کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ وسیم بھی پل بھر کے لیے بوکھلا گیا، تاہم فوراً ہی آواز درست کر کے بولا، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اسے کچھ غذا دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بھدے سے تاقچے میں رکھے ہوئے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے کی چیز تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک برتن میں اسے تھوڑا سا گھی مل گیا، جو اس نے بچے کو چٹایا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح سویرے سائیں کے آنے سے پیشتر ہی میں اور کریم قبرستان میں گئے اور رات کی اکھیڑی ہوئی قبر کے تعویذ کو خول بدستور قبر پر رکھ کر کچھ مٹی سے اس کو بھر دیا۔ سرہانے کی طرف لگی ہوئی سل سے مطوفیہ کا نام وغیرہ پڑھنا چاہا۔ حرف کائی کی تہوں سے بالکل معدوم ہو چکے تھے۔ میں نے رومال پانی میں بھگو کر اس پر رگڑ کر آخرکار بڑی مشکل سے شمس النہار پڑھا گیا۔ باقی حرف نہ پڑھے گئے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹری میں آئے تو وسیم بولا، ہمیں سائیں کے یہاں آنے سے پیشتر ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سائیں کو اس بچے کی برآمدگی سے مطلع کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، چھپانے کا کیا فائدہ؟ وہ بولا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا سے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، اس طرح بچہ مر جائے گا۔ میں نے کہا، اس بچے کا پالنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ بولا، کیوں؟ کیا تم نے بڑے بوڑھوں سے بچپن میں نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو قبرستان سے ایک ایسا بچہ دستیاب ہوا جو حاملہ عورتوں کی میت نے قبروں میں جنے تھے؟ میں نے کہا، وہ تو محض روایتیں ہوا کرتی ہیں،
بھلا کوئی ایسی باتوں پر یقین بھی کر سکتا ہے؟ وسیم کہنے لگا، لیکن ایسی صورت میں جب یہ روایت ہمارے سامنے عملی جامہ پہن چکی ہے، خواہ مخواہ قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد وسیم بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور ہم سائیں کے آنے تک وہیں ٹھہرے رہے۔ وسیم نے بچے کو پالنا جس قدر آسان سمجھ رکھا تھا، اتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔ وہ بچہ کریم کے سپرد کر دیا گیا، مگر وہ بھی اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکا۔ آخر کار اسے ایک بے اولاد بیوہ کو دے دیا گیا۔ اس بچے کا نام صفدر رکھا گیا۔ اس کے کفیل ہم لوگ تھے۔ وہ اس غریب بیوہ کی زیر نگرانی پرورش پاتا رہا۔ چند ماہ کے اندر اس بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت سے پر ہو کر اسے حسین بنا دیا۔ اس پریزاد بچے کی بڑی بڑی اور لمبی لمبی آنکھیں خاص طور پر خوبصورت اور چمکیلی تھی۔ مجھے اور کریم کو بنسبت وسیم کے اس بچے سے زیادہ انس ہو گیا تھا۔ بچہ حیرت انگیز طور پر نشوونما پا رہا تھا۔ بچے کے دماغ میں کوئی پیدائشی نقص تھا۔ 2 برس کا ہوا تو غریب بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ بچہ نہایت بد مزاج ہے۔ جس گلاس سے وہ پانی پی لے اس میں خود پانی نہیں پیتا اور اسے اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ 4 سال کا ہوا کہ وہ بیوہ فوت ہو گئی اور اب اسے دوبارہ کریم کے سپرد کر دیا گیا۔ گھر لا کر ہمیں اس کی عادات و اطوار کا صحیح اندازہ ہوا۔ جس طرح اس کی ہستی پر اسرار تھی، اسی طرح اس کے طور طریقے بھی نرالے ہی تھے۔ وہ اجلے اور بھڑکیلے کپڑوں کا شوقین تھا اور عطریات کا بھی شوقین تھا۔ جب تک دسترخوان پر بہت سے کھانے نہ ہو وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں پھول یا پرندے کا پر لگاتا اور گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ کر تنہا کچھ سوچا کرتا۔ وہ قدرے شاعر اور حاضر جواب تھا۔ وہ 10 سال کی عمر میں ہی اچھے شعر کہنے لگا، لیکن تعلیم کی طرف راغب نہ ہوا۔ اس کی طبیعت میں فیاضی اس درجے تھی کہ جب کبھی بھنگی اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی چیزیں اٹھا کر انعام میں دے دیتا۔ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے صفدر جھنگ کہنے لگے تھے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ صفدر کو ہم نے اس کے پراسرار حالات سے بالکل ناواقف رکھا اور اس کے اس سے متعلق کسی قسم کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ انہی ایام میں ایک رات کریم میرے پاس بوکھلایا ہوا آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، جناب صفدر کو کوئی عارضہ ہو گیا ہے۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں صفدر کے کمرے میں دوڑتا ہوا گیا۔ صفدر کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر یکایک کریم کی چیخ سن کر رک گیا۔ کریم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیوار پر صفدر کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر یکدم ایک سایہ غائب ہو گیا اور صفدر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا۔ اسے بھی بڑا تعجب ہوا اور ہم کئی دن تک اس واقعے پر غور کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا۔ دوسرے ہفتے کی رات کو اس کی طبیعت دفتن پھر بگڑ گئی۔ اس کے سائے 2 ہو گئے اور وہ کمرے میں گھومنے لگا۔ اس کے بعد صفدر کی ہر ہفتے کی رات کو یہی حالت ہونے لگی۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے علاج معالجہ کرایا، عالموں کی طرف رجوع کیا، دم جھاڑ ٹونے ٹوٹکے وغیرہ بھی کیے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک دن وسیم میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک عجیب سی خبر سنائی۔ وہ کہنے لگا، شہر کے مشہور رئیس دیوان صاحب کو آسیب ہو گیا ہے۔ ہر ہفتے کی رات کو ان کے 2 سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل پنے میں ایک لکڑی کے صندوق سے ٹکریں مار مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس خبر نے مجھے عجیب اور حیرت میں ڈال دیا۔ ہم دونوں دیوان صاحب کے گھر پہنچے۔ دیوان صاحب ایک قدیم راجپوت کے ایک آخری چشم و چراغ تھے۔ وسیم سے ان کی پرانی دعا سلام تھی۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ملے مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ان کی بیماری سے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وسیم نے صفدر کا ذکر بھی شروع کر دیا اور اس کی تمام داستان انہیں کہہ سنائی۔ یکایک مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا، دیوان جی، میں وہ صندوق دیکھنا چاہتا ہوں جس سے ٹکرے مار کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ شوق سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیوان صاحب بولے، اس میں پرانے زمانے کی چند تحریریں اور اسلحے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دیوان صاحب ہمیں کمرے کے اندرونی حصے میں لے گئے، جہاں ایک پرانی طرز کے دالان نما کمرے کے کونے میں لکڑی کا ایک بڑا سا صندوق رکھا گیا تھا، جس پر قدیم ساخت کا سرخ چمکیلا روغن کیا گیا تھا اور جا بجا پیتل کے بڑے بڑے پھول اور پتیاں جوڑی ہوئی تھیں۔ دیوان صاحب نے صندوق کھولا۔ اس کے پہلے 2 خانوں میں ان کے آباء و اجداد کا سپاگری کا سامان اور دوائیں رکھی تھیں، اور نچلے خانے میں
पुरानी दस्तावेजें और दूसरे कागजात रखे हुए थे। हम देर तक उन कागजात का मुआयना करते रहे, लेकिन हमें ऐसी कोई भी चीज दिखाई न दी जो उन वाकयात पर रोशनी डाल सकती। आखिर दीवान साहब संदूक बंद करके कोठे के ऊपर के खाने में मुझे एक रोज मलालदानी नजर आई। मैंने उसे उठाकर खोला। उसमें 2 खत ऐसे दस्तयाब थे जो कभी गोल्डन रंग के कागज पर लिखे गए होंगे, मगर अब खाकसरी हो रहे थे। खत की तर्ज तहरीर जनाना थी। मेरी गमगुसा बहन वर्षा देवी, तस्लीम, मैं आपके इरशाद के मुताबिक राखी लेकर दीवान तलक कल रात जी के पास पहुंच जाऊंगी। उन्होंने जिस हमदर्दी और जानिसारी का सबूत दिया वो मेरा दिल ही जानता है। वो जितने बहादुर हैं इतने ही रहम दिल भी हैं। उन्होंने जान पर खेल कर मुझे अपने पति से मिलाया। आह, पति देव की हालत देखकर गम से मेरा दिल फट गया। वो तो बिल्कुल ही पहचाने नहीं जाते। उनकी शहजादगी फकीरी में तब्दील हो रही है। उनकी सेहत भी निहायत खराब हो गई है। भला शाही महल्लात में ऐशो इशरत के खूगर शहजादे को किला गवालियार के तंगो तारीख तहखाने की हवा कैसे रास आती। मुझे क्या मालूम था कि मेरे सुनहरे ख्वाबों की यह भयानक ताबीर होगी। मैं पति देवता को बजाय किसी अच्छी जगह देखने के खाक नशीं देखूंगी। काश हमारे दिन फिर बदल जाएं, मगर नहीं। ये ख्याल बाइस है भाई के संग दिली पर। उनका दिल टूट चुका है। अब वो मुल्क गिरी की सोच में इंसानी खून बहाने से सख्त मुतनफ़र है। अब उनके दिल में सिर्फ यही आरजू है कि उनका लाशा बजाय तहखानों में सड़ने के उनके आबा अजदाद की लाशों में दफन हो। मैं इस वसीयत को पूरा करने का मुक़द्दस अग्नि कुंड पर कसम खाकर उनसे अहद कर चुकी हूँ। अब इस कसम की अदायगी मुझ पर फर्ज है। अगर मेरी उम्र ने वफा न की तो शहजादा मुराद का वो बच्चा जो मेरे पेट में है मेरी कसम पूरी करेगा। फ़कत प्रभावती उर्फ शमसुन निहार। शमसुन निहार, ये नाम पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस कब्र पर लिखा हुआ नाम याद आ गया जिससे सफदर बरामद हुआ था। मैंने बेताबी से दूसरा खत उठाया और उसमें लिखा था, हमदम हमराज सुख वर्षा देवी, मौत मुझसे हम आगोश हो रही है। वक्त की तुंद हवा मेरा चिराग हस्ती गुल करने के दर पे है। मैं अभी तक उसका सख्ती से मुकाबला कर रही हूँ। मुझे बच्चा जनने का इंतजार है ताकि मैं उसे खैर बरकत देकर उस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। आह, इसके पैदा होने का वक्त बहुत दूर है। मौत कहाँ तक मुझे रियायत देगी? क्या ये बच्चा मेरे साथ ही कब्र में जाएगा? और इस तरह एक ऐसी हस्ती भी तल्फ हो जाएगी जिस पर एक मजलूम शहजादे की वसीयत और एक नाशाद राजूपति की कसम का दारोमदार है। मगर नहीं, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता जब तक मेरी कसम पूरी ना हो। ख्वाह मेरी रूह को सख्त अजाब ही क्यों ना भुगतना पड़े, मेरी कुव्वत इरादी इसे जिंदा रखेगी और इसे यह कसम जबरन पूरी करवाएगी। इन अजीबो गरीब खतूत ने मेरा जिस्म लर्जा कर रख दिया। मैंने वो खत वसीम और दीवान साहब को पढ़कर सुनाया। क्या सफदर वही बच्चा है? मैंने हैरत इस्तजाब से कहा। हमने जोरदार अल्फाज में उसकी तरदीद करते हुए कहा कि यह कतन नामुमकिन है। आप कुछ ख्याल तो करें, यह खत आज से 300 साल पहले शहजादे मुराद की बेगम ने लिखा था। 300 साल तक उस बच्चे का कब्र में जिंदा रहना, फिर एक नौजायदा बच्चे की सूरत में कब्र से निकलना इतना ही नामुमकिन था जितना किसी मुर्दे का जी उठना। यह बात किसी रूहानी ताकत या कुव्वत इरादी से कुछ बईद नहीं। दीवान साहब ने कहा, और तो कब्र में बच्चा पैदा होना ही क्या कम हैरत अंगेज है जो आप इस अमर से इनकार करते हैं। यहाँ मुमकिन और नामुमकिन का तो सवाल ही फजूल है। जहां तक मेरा ताल्लुक है ये वही आसेब ज़दा बच्चा है जो इस खत की राह कमर ने कब्र में जना। वो अब तक किसी गैर मरई कुव्वत से जिंदा है। आप माने या ना माने, उसी औरत की रूह इन खतों को पाने के लिए मुझे तकलीफ दिया करती है। वसीम लाजवाब होकर खामोश हो गया, क्योंकि सिरे से ही ये मामला इतना ही महरुल कौल था कि इस पर बहस करना सिवाय अपने दिमाग को खाली करने के और कुछ मायने नहीं रखता था। ताहम हमारी तशवीश बढ़ती गई और हम इस शशोपंज में घिरते चले गए। दिन रात गुजरते गए। सफदर को साय की तकलीफ बदस्तूर थी और अब उसकी अफसुर्दगी हद से बढ़ चुकी थी। एक दिन दीवान साहब सफदर को देखने आए। न बहुत खुश थे। जब से वो खत उनके घर से निकले फिर कभी उन्हें उस साय ने नहीं सताया था। वो
دیر تک صفدر سے باتیں کرتے رہے۔ صفدر ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، گر میرے ڈر سے نہ کہہ سکا۔ وہ اکثر میرے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتا رہتا تھا جس سے میں اسے فاتر العقل سمجھتا اور اسے کہنے سے روک دیتا، اسی لیے وہ میرے سامنے ان کو نہ دہرا سکتا تھا۔ لیکن آج مجھے بھی استفسار پر مائل دیکھ کر وہ بڑے سست انداز میں کہنے لگا، نہ جانے کب اور کہاں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے خواب کا زیادہ خیال نہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ میں نے یہ وہم دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بجائے وہ دور ہونے کے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اب وہ وہم ترقی پر ہے، میں کہیں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ وہ پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کامل سکوت کے بعد اس نے پھر کہا، خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک لطیف سی چیز ہوں، ایک تنگ و تاریک کمرے میں موجود ہوں جس کے درمیان ایک حوض میں الاؤ جل رہا ہے اور آگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے ہیں۔ اسی آگ کے قریب ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک لمبی لمبی آنکھوں والا خوبرو بس مردہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ وہ جوان کچھ عجیب سا تھا۔ عورت کہہ رہی تھی کہ اگر ان کی سازش کامیاب ہو گئی تو بہت جلد رہائی مل جائے گی۔ مرد کہنے لگا، پربھا اور اورنگزیب کوئی معمولی انسان نہیں، ان کے سامنے سازشوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ پربھا اورنگزیب کے نام پر ہمارے کان کھڑے ہوئے۔ دیوان صاحب نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، خوشرو آدمی نے کہا، اس معاملے میں تم بالکل حصہ نہ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ میری رہائی کی کوئی امید نہیں۔ اب میرے دل میں صرف ایک حسرت ہے کہ مرنے کے بعد میرا لاشا زندہ کی گرد و نواح میں نہ رہے، بلکہ میرے خاندان کے افراد کے پہلو میں دفن ہو۔ یہ دل شکن باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ مرد نے پھر کہا، پربھا، رو کر مجھے بزدل نہ بناؤ، بلکہ میری ہمت باندھو، اور اگر ہو سکے تو اپنی راجپوتانی شان کے مطابق وعدہ کرو کہ میری آخری آرزو پوری کرنے کی کوشش کرو گی۔ یہ سنتے ہی عورت نے فوراً آنسو پونچھ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ بحیثیت ایک راجپوت عورت کے اس مقدس اگنی کنڈ پر حلف اٹھا کر کہتی ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر چین لوں گی، اور اگر میں مر گئی تو یہ بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے یہ میری قسم پوری کرے گا۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہی میں حرف بحرف دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نے بھی وہی قسم کھائی ہے۔ اس کے عہد کا حال مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ اب روز بروز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں ہر وقت ان خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیوان صاحب نے مجھے اور وسیم کو بلا بھیجا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر وہی پراسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا، اور لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پراسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگیاں لاش سے کیا غرض؟ لڑکے کو صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے ستانا چھوڑ دے۔ ان پے در پہ انکشافات نے ہمیں چکرا کر رکھ دیا تھا، اسی لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر ہم دوسرے دن قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و عجائبات دیکھتے ہوئے ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ایک مضبوط جسم کا بوڑھا چوکیدار ملا جو سر پر گاڑھے کا بڑا سا پگڑا باندھے کھڑا تھا۔ اس کی کھچڑی داڑھی تھی اور گھنے گھنے ابرو کے نیچے گول گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ اس نے خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی ایک زینے اور بھول بھلیاں طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان موتی نما ستون پڑے تھے۔ ویران محل کے اداس در و دیوار چراغ ناہنجان کی ہلاکت آفرینوں کا گلہ زبانی حال سے کر رہے تھے۔ بوڑھے چوکیداروں نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے زرد کاغذ کی ایک بوسیدہ ٹکڑا نکالا اور اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہ جگہ وہ ہے جہاں بچپن راجے ایک مدت دراز تک مقید رکھے اور آخرکار سری گوبند مہاراج نے انہیں رہائی دلائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور اس شان و تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا۔ وہ بے شمار زینے اترتا کئی تکونی ڈیوڑیاں عبور کرتا ہوا ہمیں ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اس گپ اندھیرے میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکیدار نے جھٹ برقی لیمپ روشن کر دیا۔
برقی روشنی سے تہہ خانے کی تاریک بدنما پتھر کی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہہ خانے کی درمیانی گھوپ نما چھت سنگین ستونوں پر کھڑی تھی، جن کے محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے، اور ستونوں کے پیچھے ایک تاریک روشنی بنی ہوئی تھی۔ زینے کی جالیوں سے آنے والی پریشان ہوا کے جھونکے تہہ خانے کے قبر نما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے کر رو رہا ہو۔ گنوار چوکیدار نے جھٹ زرد رنگ کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھنے لگا۔ اس تہہ خانے میں مجرموں کو تیغ کیا جاتا تھا اور باقیوں کو ان آہنی کڑیوں سے باندھ کر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ ہم چپ چاپ چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے اور صفدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے ستون سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا۔ پھر چوکیدار کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ بوڑھے نے جھٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیو ولد شنکر دیو ولد گوپال ولد سرجن دیو ولد دھن دیو ولد سری ناتھ دیو ہے۔ ہم پشت ہا پشت سے اس قلعے کے محافظ ہیں۔ بوڑھے کی زبانی ایک ہی سانس میں دیواؤں کا شجرہ نصب سن کر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی اور صفدر بھی مسکرا دیا۔ اس پر بوڑھے چوکیدار نے فخر سے اکڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا اور پھر اس سے بھی نیچے جانے کے لیے زینے اترنے لگا۔ یہ زینے بہت تنگ و تاریک تھے، مگر چوکیدار بجلی کے قمقمے روشن کرتا گیا، اسی لیے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ اس میں زمین و زمینوں کے اختتام پر تحت السری کے ایک تہہ خانہ بھی تھا، جس کی ہوا نہایت کشف اور نم آلود تھی۔ یہ کمرہ بلا شبہ ظلمات کا نمونہ تھا۔ گو بجلی روشن تھی مگر اندھیرا پوری طرح دور نہ ہوا تھا۔ ستونوں سے باہر والی روشن دیواریں سیاہی مائل دھندلی سی دکھائی دیتی تھی۔ ہم آ گئے تھے اور صفدر کسی گہری سوچ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ تہہ خانہ بھی ہو بہو اوپر والے تہہ خانے کا نقشہ تھا۔ وہی ستونوں پر جھکی ہوئی گنبد نما، وہی محرابوں پر لٹکتے ہوئے آہنی کڑے، اسی طرح کی روشن، البتہ یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا۔ تہہ خانے کے عین درمیانی کوئی 4 یا 5 فٹ گہرا حوض بنا ہوا تھا۔ چوکیدار کاغذ دیکھ کر کہنے لگا، صاحبان، یہ وہ تہہ خانہ ہے جہاں اورنگزیب بادشاہ نے اپنے بھائی شہزادہ مراد کو قید کر رکھا تھا۔ اس حوض کو اگنی کنڈ کہتے ہیں۔ جو ہی بوڑھے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، صفدر ہمیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور بے تحاشا چیخ مار کر اس حوض میں کود پڑا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی اگنی کنڈ ہے جہاں خواب میں نے ایک عورت کو قسم کھاتے دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہاں دیوانہ وار پھرتا رہا۔ آخرکار بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ہم واپس لائے۔ گوالیار آئے ہوئے ہمیں 3 دن گزر چکے تھے۔ ہفتے کی رات تھی، یکایک کریم نے ہمیں جگا کر اطلاع دی کہ صفدر غائب ہے۔ اس خبر سے ہمیں سخت تشویش ہوئی۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ضرور قلعے کی طرف گیا ہوگا، چنانچہ ہم لوگ بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ گوالیار گیٹ کے قریب ہمیں ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ یہ صفدر تھا جو اندر جا رہا تھا، قلعے کے دروازے کی طرف۔ وسیم کی رائے تھی کہ اس کام میں دخل نہ دیا جائے اور چپ چاپ اس کا تعاقب کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہمیں انتہائی تعجب ہوا، کیونکہ قلعے کے صدر دروازے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ صفدر اس کھڑکی کی راہ سے اندر داخل ہو گیا۔ ہم بھی دبے پاؤں دروازے کے قریب گئے اور کھڑکی کے اندر سے جھانک کر دیکھا تو ایک عجیب نظارہ دکھائی دیا۔ وہ دیوار کے طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دیوار پر اس کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح ان سایوں سے باتیں کر رہا تھا۔ سایہ اس انداز سے متحرک تھا جیسے صفدر کی کوششوں پر جوش مسرت سے کانپ رہا ہو۔ صفدر اگنی کنڈ کے قریب جا کر ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج مجھے مہاتما جن نے عجب راز بتا دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس مقدس اگنی کنڈ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں۔ سنسان رات کے وحشت خیز سناٹے اور خوفناک تہہ خانے کی پر ہول فضا میں، جبکہ کئی صدیوں تک ایک بے چین سچ اپنا سیاہ فوٹو سامنے والی دھندلی دیوار پر کھینچ رہی تھی، ہم اس واقعے کو نہ چھپا سکے۔ اگر ہم غلط بیانی سے کام لیتے تو شاید یہ برعکس ہم پر ہی جھپٹ پڑتا۔ محرابوں میں سے ستونوں کے بھدے سائے کوہنا دیواروں پر اس طرح پڑنے لگے جیسے آہنی کڑوں نے 7 دل لٹک رہے ہوں۔ ہم نے کانپتے ہوئے اس کے قبر سے برآمد ہونے کے علاوہ پرانی تحریروں سے متعلق سب کچھ بتا دیا۔
جو وہ نہایت متانت سے سنتا رہا۔ جب ہم یہ ذکر کر چکے تو وہ چوکنا ہو کر کہنے لگا، آپ نے بھی کچھ سنا؟ ہم تو نفی میں جواب دینے لگے مگر کریم تھراتے ہوئے بولا، ہاں میں نے سنا۔ اب یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ یکایک ایک دل دہلا دینے والی ڈرونی آواز سنائی دی۔ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے۔ اف پناہ، یہ آواز ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ تھی جو ایک تاریک کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ میری روح کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ البتہ وہ دل خراش کھڑکھڑاہٹ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بدستور ہوتی رہی۔ صفدر بالکل بے خوف و ہراس اس دیوار سے کان لگا کر اس آواز کو سن رہا تھا۔ آخر کار اس نے کہا کہ ضرور اس جگہ کہیں میرے باغ کی ہڈیاں مدفن ہیں۔ دیوار کے پیچھے ٹھوس پہاڑ تھا۔ اس نے دریچہ نما ڈیوڑی کی طرف جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی تھا جا کر دیکھنا شروع کیا۔ اس جگہ برقی روشنی صاف طور پر نظر آ رہی تھی، اسی لیے بہت دقت پیش آئی۔ آخر کار بڑی مشکل سے اسے دیوار میں ایک چھوٹے سے دراز کی ڈاٹ نظر آئی جو بعد میں پتھروں سے چن دی گئی تھی۔ اس ڈاٹ کا درمیانی حصہ وجا کر دیکھنے سے کھوکھلا معلوم ہو رہا تھا۔ صفدر نے کریم سے اس کا چکاری چاقو لے کر پتھریلی دیوار کو کھودنا شروع کیا اور گھنٹے بھر کی لگاتار کوشش سے ایک پتھریلی اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو زور سے اکھاڑنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں کسی زمانے میں ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ ڈیوڑی میں تھا۔ جب دیوار میں شگاف ہو گیا تو ہم بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے۔ مسلسل محنت کے بعد ہم نے وہ چٹکتی ہوئی دیوار پوری طرح کھود کر رکھ دی۔ یہ ایک الماری کا خانہ تھا جس میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ صفدر اس ڈھانچے کے قریب دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے۔ وہ یہ ایک بدنصیب تاجدار کی نماز جنازہ تھی جو 3 صدیوں کے بعد 4 آدمیوں نے نہایت بے سر و سامانی سے ادا کی۔ دعا کے بعد وہ ہڈیوں کو بوسہ دے کر اٹھا اور گلگیر آواز میں کہنے لگا، اب ان مقدس ہڈیوں کو یہاں سے کس طرح لے کر جائیں؟ کریم نے اپنا کمبل زمین پر پھیلا دیا جس میں سب ہڈیاں اکٹھی کر کے باندھ لی گئیں۔ ہم تہہ خانے سے نکل کر بسرت تمام پہاڑی راستہ عبور کر کے چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن ہم پھر ایک دفعہ سکندرا آئے کیونکہ اس فقیر کی مدد سے ان ہڈیوں کو وہاں ٹھکانے لگانا آسان تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت جب آسمان تاریک بادلوں سے گھرا ہوا تھا، ہوا کسی ناشاد کی شومی بخت پر ٹھنڈی سانس بھر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے محو آرام شاہی خاندان کی روحیں اپنے ایک فرد کی آمد کے انتظار میں چشم شوق کئی پرانی قبروں سے جھانک رہی ہیں۔ ہم ان ہڈیوں کو کفن میں باندھ کر وہاں لے گئے۔ بوڑھا فقیر اور کریم ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے قبرستان میں گڑھا کھود رکھا تھا جہاں اس گمنام تاجدار کی پامال شدہ ہڈیوں کو دبا دیا گیا، اور ساتھ ہی نازک نفیس ہستیوں کے خوشبودار خمیر میں گندھا ہوا ہوا کا ایک جھونکا آ کر زمین پر مرد بننے لگا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ سینکڑوں گلبدن روحیں اپنے بچھڑے ہوئے عزیز کی بوسیدہ ہڈیوں سے لپٹ لپٹ کر نثار ہو رہی ہیں۔ صفدر نے اپنی ماں کی شکستہ قبر بھی دیکھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت غمزدہ ہوا۔ میں نے فوراً اس کی مرمت کا انتظام کر دیا۔ دوسرے دن شام تک مرمت ہو گئی۔ شام کے قریب ہم اسے واپس لائے تو وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اسے بڑی مشکل سے سلا دیا گیا، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو صفدر بستر پر موجود نہ تھا۔ میں نے بدحواسی سے وسیم اور کریم کو جگایا اور اس کی تلاش شروع کی۔ رات سخت اندھیری تھی، ہاتھ پسارے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ جکھڑ کے تھپڑ ہمیں دھکیل دھکیل کر پیچھے ہٹا رہے تھے اور آندھی کا غبار راستہ روکنے کے در پہ تھا، اور درخت غیظ و غضب سے دوہرے ہو کر ہمیں پکڑنے کو دوڑ رہے تھے۔ ہم اس کی تلاش میں قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح تک ہم سرگرداں رہے۔ صبح کے وقت ایک جھاڑی کے قریب ہمیں صفدر کے پاؤں کا ایک بوٹ پڑا ملا۔ بوٹ کو دیکھ کر ہمیں کچھ تسلی ہوئی۔ کریم کہنے لگا، صفدر کہیں قریب میں ہی ہوگا اور ضرور اپنی ماں کی قبر پر آیا ہوگا، یہاں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی ماں کی قبر دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ قبر کے عین درمیان ایک لمبی لکیر نمودار ہوئی تھی، گویا معلوم ہوتا تھا کہ قبر شق ہو کر دوبارہ ملی ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یکایک میری نظر ایک عجیب سی چیز پر پڑی۔ انتہائی رنج و غم سے میری چیخ نکل گئی کیونکہ سرہانے کے قریب قبر کی لکیر نما دراز سے صفدر کے کوٹ کا کونا باہر کو نکلتا نظر آ رہا تھا۔
अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।